शरीक थे, सबको ये कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। हर एक को थोड़ी थोड़ी दवाई पिला दी, मां सिवाय हजरत अब्बास के कि वो इस मशवरे के अंदर शरीक नहीं थे, उनको दवाई नहीं पिलाई। मुहद्दिसीन कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कभी भी अपनी खातिर किसी से इंतकाम नहीं लेते थे, यहां पे आपने इंतकाम का मामला क्यों इख्तियार फरमाया? तो जवाब देते हैं कि असल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका अंदाजा था कि इन्होंने हुजूर के साथ ऐसा मामला किया है, ऐसा न हो परवरदिगार जलाल में आ जाए, वो परवरदिगार इंतकाम ले ले। चूंकि परवरदिगार का इंतकाम बड़ा शदीद होता है, परवरदिगार के इंतकाम लेने से पहले हुजूर ने खुद इंतकाम ले लिया ताकि मेरे सहाबा परवरदिगार के इंतकाम का निशाना न बने। तो मन आदा ली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। ये तो औलिया के साथ परवरदिगार ज़ुल जलाल का खसूसी मामला होता है। अब हम में से हर बंदा ये चाहता है कि मैं भी अल्लाह का वली बन जाऊं, मैं भी अल्लाह का मुकर्रब बन जाऊं। हम अल्लाह के मुकर्रब कैसे बन सकते हैं? हवाओं में उड़ना जरूरी नहीं है, पानी के ऊपर चलना जरूरी नहीं है, कश्फ करामात दिखाना जरूरी नहीं है। शरीयत मुतहरा के ऊपर इस्तिकामत से बंदा विलायत के आला मकामात को पा सकता है। ये दीन मतीन, ये सीधा सादा दीन, ये आसान दीन अगर हम ये इख्तियार कर लें, हम हवा में तैर न सकें, हम पानी के ऊपर चल न सकें, हम कश्फ करामात न दिखा सकें, फिर भी हम रब्बे ज़ुल जलाल के औलिया में शामिल होंगे। अगर हमने शरीयत मुतहरा के ऊपर अमल नहीं किया तो हम बेशक हजार मरतबा हवाओं में उड़ते रहें, पानी के ऊपर चलते रहें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इज़ा रअयतुम अहदन यमशी अलल मा औ यतीरु फिल हवा व हुवा युखालिफु सुन्नतन मिन सुननिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदरिबूहु बिन्नालैन फइन्नहु दज्जालुन कज़्ज़ाबुन ला वलियुन। जब तुम किसी बंदे को देखो हवा में तैर रहा हो, पानी के ऊपर चल रहा हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से एक अदना सुन्नत का मुखालिफ हो, उसको जूते मारो। वो दज्जाल कज़्ज़ाब तो हो सकता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल इस्तिकामतो खैरुम मिन अल्फ करामा, शरीयत मुतहरा के ऊपर इस्तिकामत ये हजार करामतों से बेहतर है, हजार करामात से बेहतर है। शरीयत के ऊपर इस्तिकामत का मुजाहरा करेंगे, हम भी अल्लाह के औलिया, अल्लाह के मुकर्रबीन में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह की औलिया की निशानी क्या होती है? क्या क्या निशानियां होती हैं? रीछ और कुत्ते लड़ाने वाले ये अल्लाह के औलिया हो सकते हैं। क्या मेले मुनाकिद कराने वाले ये अल्लाह के औलिया हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ तमाशे दिखाने वाले दरबारों के ऊपर ये अल्लाह के औलिया हो सकते हैं। अल्लाह के औलिया कौन होते हैं? निशानियां क्या हैं? आप साथ देंगे या नहीं देंगे? साथ देंगे। मैं कोशिश, वैसे मजमून तो आधे घंटे का है, लेकिन आप डरे नहीं, मैं आधा घंटा नहीं लगाऊंगा। अल्लाह के औलिया की निशानियां क्या होती हैं, मैंने 10 मिनट के अंदर अपनी बात समेटनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के औलिया कौन होते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसान जवाब दिया, अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब वो देखे जाएं तो बंदे को अल्लाह याद आ जाए, बंदे को अल्लाह याद आ जाए। दुनिया में कई मर्तबा किसी बंदे का दूसरी चीज के साथ ऐसा ताल्लुक बन जाता है, ऐसा मजबूत राब्ता बन जाता है कि लोगों को वो बंदा नजर आता है तो ज़हन फौरन दूसरी चीज की तरफ चला जाता है, दूसरे मामले की तरफ चला जाता है। ऐसे ही बंदा अल्लाह के साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक जोड़ लेता है कि उसको कोई बंदा देख ले तो फौरन अल्लाह याद आए। एक बंदा कुत्ते पालता है और कुत्ते पालने में मशहूर हो जाता है, कुत्तों के साथ बड़ी मोहब्बत करता है, जहां वो बंदा नजर आता है तो फौरन लोगों के ज़हन में कुत्तों का खाका भी आ जाता है कि हाँ ये कुत्ते पालने वाला है। ऐसी अल्लाह वाला जब कहीं सामने नजर आता है तो फौरन लोगों को अल्लाह याद आता है। ये अल्लाह वालों की एक निशानी है। दूसरी निशानी, हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछा कि वली की निशानी क्या है? हजरत हसन बसरी ने 7 निशानियां बताई हैं। फरमाने लगे, अल्लज़ी यकूनु फी वजहिही हयाउन, वली वो होता है जिसके चेहरे में हया होती है। बेहया बंदा वली नहीं हो सकता।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ولی، سارے اولیاء کے سردار، سب سے زیادہ باحیا تھے، سب سے زیادہ باحیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی کہ میں نے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھی۔ مدینہ کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حضور باحیا ہوتے تھے۔ الذی یکون فی وجہہ حیاء وفی عینہ بکاء، آنکھوں میں اکثر رونا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور روتے رہتے ہیں، اکثر وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں، رب ذوالجلال کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نوعمر تھا، نوجوان تھا، جوانی سے پہلے کا زمانہ تھا، میں بہت غفلت کی نیند سویا کرتا تھا۔ میری نیند اتنی گہری ہوتی تھی کہ جگانے والے کو بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی، حتیٰ کہ والد صاحب کئی مرتبہ غصے ہو جاتے تھے جب مجھے جگاتے تھے، پانی کا گھڑا اٹھا کے میرے اوپر انڈھیل دیا کرتے تھے، پھر بھی میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، پھر بھی میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ بارہا ایسا ہوا، گرمیوں کے موسم میں ہم صحن میں لیٹے ہوتے تھے اور رات کے وقت بارش شروع ہو جاتی، گھر کے سارے افراد کمروں کے اندر چلے جاتے، میں سو رہا ہوتا تھا، صبح اٹھتا تھا، بستر سارا گیلا ہوتا تھا، کپڑے گیلے ہوتے تھے، تب مجھے پتا چلتا کہ رات کو بارش آ چکی ہے۔ اتنی غفلت کی نیند میں سویا کرتا تھا۔ لیکن اسی غفلت کے ایام میں، اسی نوعمری کے ایام میں ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں رات کا آخری پہر تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رب ذوالجلال کے حضور ایسا بلک بلک کے رو رہے تھے کہ مجھ جیسے غافل بندے کی بھی آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی اور میں حضرت مدنی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، جیسے باپ غصے کی حالت میں بچے کو مار رہا ہوتا ہے، بچے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اور وہی بچہ اپنے باپ کے ساتھ چمٹ رہا ہوتا ہے اور وہ چیخ چیخ کے معافیا مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رات کے آخری پہر رب ذوالجلال سے معافیا مانگ رہے تھے۔ وفی عینہ بکاء، آنکھوں میں ہر وقت رونا ہوتا ہے۔ وفی قلبہ صفاء، دل صاف ستھرے ہوتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، غیر اللہ کی محبت نہیں رکھتے، صاف ستھرے دل رکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے دلوں کو گند خانہ بنایا ہوا ہے، اللہ والوں کے دل ایسے گندگی کے ڈھیر نہیں بنے ہوتے، وہ صاف ستھرے چمکتے ہوئے دل سینوں میں رکھتے ہیں۔ وفی لسانہ ثناء، زبان میں ہر وقت ثنا ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ہر حال میں رب سے راضی، ہر حال میں رب کی تعریفیں زبان پہ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میرے ہر حال کے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ولی اور سب سے کامل طریقے سے رب ذوالجلال کی ثنا بیان کرنے والے تھے۔ ایسی ثنا بیان کرتے تھے کہ ثنا کا حق ادا کرتے تھے۔ رب یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واہ میرے محبوب تو نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ ایک ایک لفظ سے فصاحت اور بلاغت ٹپکتی ہے۔ یا رب، اے میرے پروردگار، لک الحمد، تیرے لیے تعریفیں ہیں۔ کتنے تعریفیں ہیں؟ 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، 1 کروڑ مرتبہ، زمین اور آسمان کے خلا کے برابر، سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر نہیں، کما ینبغی لجلال وجہک، اللہ تیرے لیے اتنی تعریفیں ہیں جیسے تیری عظیم ذات کے لائق ہیں، وعظیم سلطانک، تیری عظیم سلطنت کے برابر تیری تعریفیں ہیں۔ ہماری زبان کے مطابق نہیں، ہماری قوت کے مطابق نہیں، تیری شان کے مطابق۔ اللہم لا احصی ثناء علیک، حضور فرماتے اللہ میں تو تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، میں تو تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریفیں خود کی ہیں۔ بندہ کہتے نا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ اس بندے نے تعریف کا حق ادا کر لیا۔ ہماری زبان، ہماری عمر، ہماری صلاحیت اتنی کہاں ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی تعریفیں کر سکیں؟
ہر حال میں حضور کی زبان پہ رب ذوالجلال کی تعریفیں ہوتی تھی. کھانا کھاتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نیند سے بیدار ہوتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب وہ بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی. کسی بندے کو مصیبت کے اندر مبتلا دیکھتے تھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ رب ذوالجلال کی تعریفیں زبان کے اوپر جاری ہوتی تھی. جیسے ہم قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ پروردگار کی شکوے بیان کرتے رہتے ہیں. دو بندے مل لیتے ہیں یار کیا بتاؤں آج کل کاروبار کا کوئی حال ہی نہیں ہے. کیا میں بتا سکتا ہوں کاروبار ٹپ ہو گیا ہے. بیٹے افلاطون بنے ہوئے ہیں. ایک گھر کی پریشانیاں بیان کرتا ہے, اگلا کاروبار کی پریشانیاں بیان کرتا ہے, تیسرا صحت کی پریشانیاں بیان کرتا ہے, چوتھا اولاد کی پریشانیاں بیان کرتا ہے. پریشانیوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. رب کی تعریفیں ہم سے بیان نہیں ہوتی. ایک اللہ والے نے فرمایا اے دوست پروردگار ذوالجلال کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے, لیکن اس پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے تیری زبان نہیں ہلتی. زبان تیری نہیں ہلتی. بچہ چھوٹا ہوتا ہے دانت تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں, اور 80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے دانت گر جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں. پتھر توڑ کے یہ دانت نہیں گھسا چکا ہوتا, ان دانتوں سے لوہا نہیں چبایا ہوتا. رب ذوالجلال کی نرم نرم نعمتیں ان دانتوں سے چبائی ہوتی ہیں. پھر بھی شکوے ہوتے ہیں. دسترخوان پہ 5-7 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں. یہ سویٹ ڈش ہے, یہ نمکین ڈش ہے, یہ کالی مرچ میں پکایا ہوا ڈش ہے, یہ سرخ مرچ میں, یہ سبز مرچوں میں, یہ فلاں کھانا ہے, یہ چائنیز ڈش ہے, یہ پاکستانی ڈش ہے, یہ افغانی ڈش ہے. پتہ نہیں ہم کیا کچھ ڈشیں تیار کرتے رہتے ہیں, اور جب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں, ڈھکار مارنے کے بعد کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. مزہ نہیں. اتنی ناشکری اتنی ناقدری ہماری اوقات کیا ہے, ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے. رب ذوالجلال ہمیں اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا. تو اللہ والے ہمیشہ کے لیے اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. وفی لسانہ ثناء, زبان پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ثنا ہوتی ہے. وفی وعدہ وفاء, وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. وفی لسانی وفی وعدہ وفاء وفی یدہ عطاء, ہر وقت لوگوں کو دیتے رہتے ہیں, لینے کی بجائے دینے کو پسند کرتے ہیں. پروردگار ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا یا ابراہیم اتدری لما اتخذتک خلیلا. ابراہیم آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو خلیل کیوں بنایا, میں نے آپ کو اپنا مقرب دوست کیوں بنایا. لا یا ربی, اے میرے پروردگار مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے خلیل کیوں بنایا. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا لأنی رأیت العطاء احب الیک من الاخذ, کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ لینے سے دینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. لینے سے دینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دینے کو پسند کرتے تھے. صرف پسند نہیں کرتے تھے بلکہ دیا کرتے تھے. کتنا دیتے تھے, کتنا دیتے تھے. جب دینے پہ آتے تھے تو سائل کو اتنا دیتے تھے کہ ان کی اگلی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا تھا. دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ تھے, وہ بڑی الہامی جوابات دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائلین کے لیے گھر کا صرف ایک دروازہ بنایا ہوا تھا. سائل اسے ایک دروازے سے آتا تھا پھر چلا جاتا, اگلا دروازہ کوئی نہیں تھا. جبکہ حاتم طائی نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے. سائل ایک دروازے سے آتا اس کو مل جاتا, وہ نکل کے اگلے دروازے سے آ جاتا اس کو پھر مل جاتا, وہاں سے نکل کے اگلے دروازے سے آتا تھا اس کو پھر مل جاتا تھا. تو حاتم طائی نے 4 دروازے بنائے تھے. تو لگتا تو یہ کہ حاتم طائی زیادہ سخی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنسبت ان بزرگوں نے جواب دیا کہ نہیں, حاتم طائی نے 4 دروازے اس لیے بنائے تھے کہ سائل آتا تھا ان کو دے دیتے تھے, سائل کو ضرورت ہوتی وہ اگلے دروازے سے آ جاتا پھر مل جاتا, اس کو پھر ضرورت ہوتی اگلے دروازے سے آ جاتا اس کو پھر مل جاتا. میرے محبوب کے پاس ایک دروازے سے سائل آتا تھا اور دروازوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اتنا وہ دیا کرتے تھے کہ اگلے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, اگلے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی.
وفی یدہ عطاء وفی نطقہ شفاء، باتوں میں شفا ہوتی ہے، باتوں میں شفا ہوتی ہے۔ مفکرین فلسفے بیان کرتے ہیں، مجمع کے اوپر جادو کرتے ہیں، مجمع بڑا حیران ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ فلسفہ بیان کرتا ہے۔ علماء محدثین علمی نکات بیان کرتے رہتے ہیں، مجمع خاموش بیٹھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ کیا علم ہے اس بندے کے پاس۔ اللہ والے فلسفے بیان نہیں کرتے، وہ بڑی علمی نکات بیان نہیں کرتے، سیدھی سادی باتیں کرتے ہیں، سیدھی سادی باتیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں، دلوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ حضرت صاحبزادہ، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت صاحبزادہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے شیخ گزرے ہیں، بڑے صوفی تھے۔ اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، بیٹے نے 16 سال مدرسے میں پڑھا۔ جب فارغ ہو کے آ گئے تو لوگ مبارکباد کے لیے آئے تھے، بڑا مجمع بنا ہوا تھا۔ والد نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا یہ سارے لوگ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں اور ویسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اچھی بات ہوتی کہ آپ سب کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بیان کر لیتے، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا۔ بیٹا بڑا قابل، بڑا ذہین، وہ جو کھڑا ہو گیا، انہوں نے قرآن و حدیث کے وہ نکات بیان کرنے شروع کر دیے کہ لوگ حیران ہو رہے تھے، یہ علم کہاں سے اس نے پا لیا ہے، اتنا علم کہاں سے اس کو مل گیا ہے۔ حیران تو ہو رہے تھے لیکن مجمع کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کوئی تبدیلی کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کے بعد حضرت نے فرمایا بیٹا تقریر ختم ہو گئی؟ جی ہاں ابو تقریر میری ختم ہو گئی۔ تب حضرت نے فرمایا اچھا میں بھی 1-2 باتیں کر لوں؟ بیٹے نے کہا ہاں آپ بھی 1-2 باتیں کر لیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ بھائی رات کے وقت ہم نے سحری کے لیے دودھ رکھا ہوا تھا، رات کے وقت ہم نے سحری کے لیے دودھ رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کی شان کہ بلی آ گئی اور وہ دودھ پی گئی۔ اللہ کی شان، بلی آ گئی اور وہ دودھ پی گئی۔ اتنی بات کہنی تھی کہ مجمع نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ بیٹا حیران کہ میں نے اتنا قرآن و حدیث کی نکات بیان کر لیے، لوگوں کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے والد نے اتنی بات کہہ دی کہ بلی آئی اور دودھ پی گئی، مجمع نے رونا شروع کر دیا۔ تب والد نے سمجھایا کہ بیٹا زبان اثر نہیں کرتی، اصل اثر بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ از دل ریزد، از دل خیزد بر دل ریزد، جب دل سے بات نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے۔ زبان سے جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ کانوں تک تو پہنچ جاتے ہیں، دل کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں شفا ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی چند نشانیاں ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اپنے تعلق کو استوار رکھیں۔ ان سے ملنے کی یہی ہے اقرا، ان سے ملنے کی یہی ہے اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ جو اللہ سے واصل ہو چکے ہیں بندہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت بندے کی دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اللہ والوں کی وجود کو ہم غنیمت سمجھیں، ہم ان کی وجود سے فائدہ اٹھایا کریں۔ پرانے زمانے میں لوگ خانقاہوں میں جایا کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی صحبت کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی آیا کرتی تھی۔ اور مشائخ اعظام پھر اپنی خانقاہوں میں سالانہ اجتماعات رکھتے تھے، سالانہ اجتماعات رکھتے تھے، ان میں مریدین آتے تھے، 2 دن 3 دن تربیتی پروگرام ہوتے تھے۔ وہ تربیتی پروگرام کا بڑا اچھا اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر۔ آج بھی الحمدللہ خانقاہوں میں وہ طریقہ چل رہا ہے، لوگ جاتے ہیں اجتماعات میں اور ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے مشائخ ہیں، خانوال میں ہوتے تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، ان کا اجتماع ہونا ہے 24-25 دسمبر کو، جو 24-25 مارچ کو، اس 24-25 مارچ کو اجتماع ہوگا۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور بزرگ ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کا اجتماع ہوگا 26 اور 27 مارچ کو۔
یعنی 24-25 کو خانوال میں ہے اور 26-27 کو مظفر گڑھ میں ہے. یہ 2 اجتماعات ہر سال ہوتے ہیں اور یہاں جھنگ سے ہمارے احباب کا قافلہ جاتا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی بھی کئی سارے ساتھی اس قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں. ان اجتماعات کے اندر شرکت کرتے ہیں. دور دراز سے مشائخ آئے ہوتے ہیں, عمر رسیدہ بزرگ ہوتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, وہ ذکر اذکار کی مجلسیں قائم کرتے ہیں. ہوتے تو یہ 4 دن ہیں, لیکن 4 دن سے جو بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ کئی مہینے تک بندہ محسوس کرتا رہتا ہے. بندہ اپنے اعمال کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے بھی احباب انشاءاللہ جائیں گے. تو 24 مارچ, 25 مارچ, 26 اور 27 مارچ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ اور اتوار, یہ 4 دن انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, ہمارے حضرت جی بھی انشاءاللہ جائیں گے. ان کی بھی جا بجا بیانات و پروگرام ہوتے رہتے ہیں, اس میں آپ حضرات شرکت کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رب ذوالجلال ہم سب کو اولیاء کی صف میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.